बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, आप खैरियत से हैं? اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ अ, उस्ताद हम आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। जी, हसन इजाज़ साहब आप अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मेरा सवाल आपसे ये है कि इस्लाम में निकाह के अलावा या उसके बगैर जिनसी ताल्लुकात को अगर असलन ममनू करार दिया गया है तो फिर क्या वजह है कि बांदियों के हवाले से इसको रवा रखा गया और इसमें उसकी इजाज़त दी गई। तो इसके पीछे रैशनल क्या है? यानी इस तरह से ये बात कंसिस्टेंट रहती है कि एक चीज़ अख़लाक़ी तौर पर असलन ममनू है, लेकिन वही चीज़ एक दूसरी सूरत-ए-हाल में जायज़ रखी जा रही है। दीन में दो बातें कही गई हैं। एक ये कि आज़ादाना जिनसी ताल्लुकात जिन्हें बिलअमूम ज़ना से ताबीर किया जाता है, या अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से देखिए तो अडल्ट्री और फॉर्निकेशन कहा जाता है, उनको इस्लाम में ममनू करार दिया गया है। ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि अल्लाह ताला ने जो कायदा बना दिया है उसका पूरी तरह लिहाज रखते हुए जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करो। इससे आगे अगर कोई चीज़ चाहोगे तो ये उद्वान होगा, जैसे कि सूरह मोमिनून में फरमाया है, उलाइका हुमुल आदून। ये बुनियादी उसूल है। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि बाकायदा तरीके से किसी औरत के साथ ताल्लुक़ कैसे कायम किया जाएगा। इसकी दुनिया में मुख्तलिफ सूरतें रही हैं। सबसे ज़्यादा नुमायाँ, सबसे ज़्यादा बेहतर, सबसे ज़्यादा ख़ानदान के नज़्म को कायम रखने वाली सूरत हम सब जानते हैं कि वही है जिसे निकाह से ताबीर किया जाता है। यानी एक मर्द और औरत ये फ़ैसला करते हैं कि उन्हें घर बनाना है, एक ख़ानदान की बुनियाद रखनी है, इसके नतीजे में उनके यहाँ औलाद होगी, उसकी ज़िम्मेदारियाँ दोनों को मिलकर अंजाम देनी है। लेकिन इसकी बुनियाद क्या है? कोई नस्बी ताल्लुक़ है, कोई सहरी ताल्लुक़ है, कोई रज़ाई ताल्लुक़ है? बुनियाद क्या है? बुनियाद है मुआहदा, यानी एक बाकायदा मुआहदा या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि इस बाकायदा मुआहदे और कॉन्ट्रैक्ट को हम निकाह से ताबीर करते हैं, लेकिन इसकी हकीकत वही है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें दुनिया में राइज रही हैं। उनमें से एक सूरत ज़माना रिसालत से बहुत पहले से ये चली आ रही थी कि लोग जिन ख़वातीन को ख़रीद कर ले आते थे उनके साथ भी अलानिया गोया एक मुआहदे में बन जाते थे। यानी कुछ ज़िम्मेदारियाँ अपने लिए ख़ास कर लेते थे, कुछ ज़िम्मेदारियाँ उन ख़वातीन के लिए। नतीजे के तौर पर एक और ताल्लुक़ वजूद में आता था जो बाकायदा भी था, अलानिया भी था, और जिसके नतीजे में अगर औलाद हो जाए तो ज़िम्मेदारी भी उसी तरह से उठाई जाती थी जिस तरीके से निकाह के रिश्ते में उठाई जाती है। इसको लोगों ने रवा रखा, इस्लाम ने आकर इसकी पदा नहीं की। ये चीज़ पहले से मौजूद थी। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अगर आप मामलात को दो हिस्सों में तकसीम करें तो एक वो मामलात हैं जिनमें अलानिया तौर पर बाकायदा ज़िम्मेदारी उठा के हम किसी औरत के साथ ताल्लुक़ पैदा करते हैं, और दूसरी वो है जिसका मैंने ज़िक्र किया कि वहाँ असलन मकसूद कोई ताल्लुक़ पैदा करना, ज़िम्मेदारी उठाना, घर बनाना, ख़ानदान के इदारे को वजूद में लाना सिरे से होता ही नहीं।
وہاں آدمی بالکل اسی طریقے سے تعلق پیدا کرتا ہے جیسے آپ گئے اور رفع حاجت کر کے آ گئے. اس کو تو اسلام نے بالکل ممنوع قرار دے دیا، لیکن اس تعلق کے بارے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا. یہ پورے دین میں ملحوظ ہے. یعنی بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری معاشرت میں، ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں بعض ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہوتی ہیں جن میں ایک درجے میں اخلاقی قباحت تو ہوتی ہے، لیکن وہ سوسائٹی کا عرف بن چکی ہوتی ہیں. ان کو اب درست کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو زنا قرار دے کر فوراً ممنوع قرار دے دیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں تدریج کے ساتھ اصلاح کا راستہ اختیار کریں. یہ اسلام ہر معاملے میں تعلیم دیتا ہے، معاشرت میں بھی، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی. دور حاضر میں اس کو اس طرح سمجھ لیجیے، مغربی ملکوں میں شادی کے علاوہ ایک دوسرا تعلق جس کو لیو ان ریلیشن کہتے ہیں وہ بھی کم و بیش مان لیا گیا. اس کو بھی ایک طرح کی قبولیت حاصل ہے. یہاں چونکہ نکاح کے بارے میں ضوابط میں سختی برتی گئی، اس میں ایسی پابندیاں لگا دی گئی جو عام طور پر اٹھانا آسان نہیں ہوتا، تو لوگوں نے ایک راستہ نکال لیا. اس میں بھی اگر آپ دعوت دیں گے، پیغام پہنچائیں گے، تو پہلے مرحلے میں اس تعلق کو زنا قرار دے کر آپ سزا کا نفاذ نہیں کر دیں گے. یہاں پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ ایک چیز زنا ہے جو بالکل ممنوع ہے، جس کے ساتھ کسی قسم کا مصالحت کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف نکاح کا ادارہ ہے، وہ مغربی دنیا میں بھی اسی طرح قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی کو اصل سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں لوگ حساس بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری صورت بھی حالات کے جبر کے تحت ایجاد کر لی گئی ہے. یہ صورت ناپسندیدہ ہے، اس صورت کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے مرحلے پر ممنوع قرار نہیں دیں. یہ طریقہ اسلام نے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اختیار کیا. یعنی یہ بتا دیا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ اس طرح بتایا کہ بالکل ابتدا میں یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے جو نیکی اور خیر کے کام مذہب تجویز کر رہا ہے ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا؟ فک و رقبہ. یہ تمہارے معاشرے میں لوگوں کو غلام بنا کر ان سے کام لیا جاتا ہے. کام تو انسان ہمیشہ لیں گے، لیکن غلام بنا کر کام لیا جاتا ہے. اس سے ان کی گردنیں بند گئی ہیں، ان کی فطری آزادی سلب ہو گئی ہے. ان گردنوں کو چھڑانا ہے. فک و رقبہ کے معنی یہی. تو قرآن مجید نے ہدف متعین کر دیا. پھر اس کے بعد اصلاحات شروع کی، اور پے در پے اصلاحات کے ذریعے سے نفسیاتی حقیقت کو تبدیل کرنے کی صحیح کی، لوگوں کے رویوں کی اصلاح کرنے کی صحیح کی، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب خود یہ اندیشہ ہوا کہ اسلام کو اب ایک جنگ درپیش ہے. تو عام طور پر اس زمانے میں جنگوں ہی میں لونڈیاں غلام بنائے جاتے تھے. چنانچہ اس موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ اب یہ طریقہ نہیں ہوگا. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. اب فدیہ دے کر قیدی رہا کیے جائیں گے یا احسان کے طور پر رہا کر دیے جائیں گے. کسی قیدی کو نہ قتل کیا جائے گا نہ غلام بنائے. پھر سورہ نور میں مکاتبت کا قانون نازل کر دیا کہ جو عورت یا مرد بھی آزادی چاہتا ہے وہ ایک خاص طریقے کے مطابق ادائیگی کا معاہدہ کرے گا اور مقررہ مدت میں آزاد ہو جائے. یہ گویا غلاموں اور لونڈیوں کے ہاتھ میں ان کی تقدیر کی لوح پکڑا دینا تھا کہ وہ اس پر خود جو تحریر لکھنا چاہیں لکھ لیں. اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا گیا. اسلام کے پورے نظم میں اور اس کی تمام تعلیمات میں ہمیشہ یہ ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ الحلال بین والحرام بین. یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. دو صورتیں بالکل واضح ہوتی ہیں،
عام طور پر ان کو سمجھنے جاننے میں انسان کو کبھی دقت نہیں ہوتی۔ ایک حلال ہے وہ نکاح ہے، ایک حرام ہے وہ زنا ہے، وہ بینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی ادھر کی رائے بھی قائم کر سکتا ہے اور ادھر کی۔ چنانچہ اس تعلق کو بھی دیکھیے تو یہ زنا نہیں تھا، یعنی ایسے نہیں ہے کہ آدمی رفع حاجت کے لیے گیا اور فارغ ہو کے آ گیا، چند روپے دیے اور 1-2 گھنٹے بسر کر لیے، یا نہیں دیے اور کسی جذباتی تعلق کو سامنے رکھ کر حظ اٹھا لیا، یہ نہیں تھا، بلکہ آپ باقاعدہ علانیہ ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتے تھے، اس کی ادائیگی کرتے تھے، جیسے کہ مہر مقرر کیا جاتا ہے یا جس طرح نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے، پھر اس کی تمام ذمہ داری بھی اٹھا لیتے تھے، اور ذمہ داری اٹھانے کے بعد سب سے تعارف کراتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی نگاہ میں آپ ایک باقاعدہ تعلق کے ساتھ رشتہ استوار کر لیتے تھے، گویا ایک کانٹریکٹ وجود میں آ جاتا تھا۔ یہ اس کی نوعیت تھی، لیکن اس میں چونکہ آزادانہ مرضی شامل نہیں ہوتی تھی تو اس کو اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں فوراً تسلیم نہیں کی جاتی، اس میں بعض اوقات بڑا وقت لگتا ہے، تاہم قرآن مجید نے بالکل واضح طریقے پر بتا دیا کہ جنسی تعلقات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے، اور اس وقت جو ایک صورت گوارا کی جا رہی ہے، یہ گوارا کی جا رہی ہے، اصلی مطلوب یہی ہے کہ فک و رقبہ، لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں۔ اس میں قابل اعتراض چیز صرف ایک ہی تھی، اور وہ یہ کہ جس عورت کو آپ خرید کر لاتے ہیں اس عورت کے ساتھ کوئی آزادانہ معاہدہ نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ مجبور ہے، بک رہی ہے، اس کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، اس کے پاس انتخاب نہیں تھا، اس کے سوا اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو آپ نکاح سے مختلف قرار دے سکتے۔ استاد، تو ہو سکتا تھا نا کہ اس کی ملکیت میں وہ کنیز یا باندی ہے، اس کو یہ کہا جاتا کہ وہ اس سے نکاح کر لیں، اس کو آزاد کر کے اس کو اپنی کفالت میں لے آئیں، نکاح میں آ جائے گی، حقوق بھی محفوظ ہو جائیں گے اور وہ صورت بھی پیدا نہیں ہوگی جو مثلاً معاشرے میں ایک غلام یا لونڈی کے جو وہ سفر کرے گا اس کے نتیجے میں، آزاد ہونے کے نتیجے میں فوری طور پہ، تو وہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کہا جاتا کہ ان سے نکاح کر لیا جائے۔ یہی تجویز آپ مغربی ملکوں میں آ کے جو لوگ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے تعلق میں ان کو پیش کر کے دیکھیے، کچھ وجوہ ہوتے ہیں جس میں لوگ نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ جو خواتین جگہ جگہ سے ہوتی ہوئی آ رہی تھیں، ان کو خاندانی عورتوں کے مقام پر لے آنا آسان کام نہیں تھا، اس کے نتیجے میں کوئی بھی ان کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس طرح کی تجاویز بعض لوگوں نے طائفوں کے محلے ختم کرنے کے لیے پیش کر کے دیکھ لی ہیں۔ معاشرت میں جو چیزیں اختیار کی جاتی ہیں ان کو پہلے قابل قبول ہونا چاہیے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اگر یہ قانون بنا دیا جاتا کہ اب صرف نکاح ہوگا تو یہ نہیں ہے کہ لوگ ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیتے، گھروں ہی سے واپس کر دیتے۔ اس کے نتیجے میں نے لکھا بھی ہے کہ پھر کوئی چارہ اس کے سوا نہ رہتا کہ دسیوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یا بھیک مانگ رہے ہوتے یا جسم فروشی ہو رہی ہو۔ تو اس لیے اصلاحات کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ اصلاحات کر رہے ہیں اس میں لوگ اس کو قبول کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کم و بیش گناہ کبیرہ کے درجے میں سمجھی جاتی ہے۔ بر صغیر کا معاشرہ، ہمارا پاکستان کا معاشرہ بحیثیت مجموعی اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ تو اس میں آپ لاکھ باز کر لیں کہ بہت سی عورتیں مطلقہ ہیں، بیوہ ہیں، لوگ آگے بڑھیں، ان کے لیے کنوارے تیار نہیں ہوں گے، شادی شدہ لوگ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، لوگ نہیں کریں گے۔ یہ لونڈیاں تو بیچاری ایسی صورتحال سے دوچار تھیں کہ قرآن مجید نے جب زنا کی سزا نازل کی تو بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ان کو اچھا ماحول نہیں ملا، ان کو خاندان کی تربیت نہیں ملی،
یہ خاندانوں کا حصہ بن کر ان کی حفاظت پہ نہیں رہیں، لہذا ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح کا استثناء ان کے لیے خود قرآن کو بیان کرنا پڑا۔ تو معاشرتی معاملات اتنے آسان اور سادہ نہیں ہوتے، ان میں تدریج ہی کا طریقہ بہتر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے وہی اختیار کیا، اور آپ دیکھیے کہ وہ حق ان کو دے دیا، یعنی ان میں سے ہر عورت اور ہر مرد اپنی آزادی خرید سکتا تھا، اس کے لیے راستہ بتا دیا گیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ اگر کوئی غلام یا لونڈی ہے تو جو وہ کمائے گی وہ مالک کا ہے۔ مکاتبت کا قانون جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ معاہدے کی مدت پہ وہ جو کمائے وہ اس کا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ مالک کو کچھ رقم ادا کر کے جو طے ہو جائے گی اپنی آزادی خرید لے گی۔ یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو بعض لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ آزاد کرا دیا جاتا، اس میں اخلاقی طور پر لازم تھا کہ جو لوگ خرید کے لائے ہیں پھر ریاست یا حکومت ان کو معاوضہ دیتی، وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی۔ اور اگر آزاد کرا دیا جاتا اور ان کے لیے روزگار کے مواقع نہ ہوتے، ان کی کوئی چھت باقی نہ رہتی، وہ گھروں میں رہتے تھے، گھر کا حصہ بن کے رہتے تھے۔ آپ اگلے دن جس کا کوئی گھر نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، جس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، وہ کہیں رہ گئے، معلوم نہیں کہاں سے بکتا ہوا غلام آیا، کہاں سے لونڈی آئی ہے، اس کو کیسے سوسائٹی کا حصہ بنا دیں گے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو آزاد کیا، اس کو بڑی غیر معمولی اہمیت دی، اور یہ خواہش کی کہ اس کی آزاد حیثیت کو، اور دیکھیے وہ مرد ہے، تسلیم کر لیا جائے، نہیں تسلیم ہوئی، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ بہت ترغیب دے کے اس کا نکاح کرا دیا۔ وہ جرت نہیں کر سکا کہ ان سے کوئی تعلق ہی قائم کرے۔ تو سوسائٹی کو ہمیشہ اس کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں، یہ اخلاقی واز سے درست نہیں ہوتی، اس کا تجزیہ کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کون سی اصلاح قابل قبول ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا یہی حال ہے کہ ان کو آپ سیاسی معاملات میں بتائیں تو وہ ایک پوری فہرست آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ اور یہ چیزیں ہیں، ان کے ہوتے ہوئے فلاں اقدار نافذ نہیں کی جا سکتی۔ ان کے سامنے معیشت کے بارے میں رکھ دیجئے، وہ یہ کہیں گے اس کے نتیجے میں تو ساری معیشت زمین بے ہوش ہو جائے گی، ملک کیسے چلیں گے؟ تو وہ ایک پوری پٹاری کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن ماضی کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں یہ مشکلات تھیں، تو معاشرت میں، سیاست میں، اسی طریقے سے معیشت میں آپ کوئی تبدیلی اس طریقے سے نہیں کر سکتے۔ یہ کسی سے نکاح کر لیں، یہ آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہاتھ میں تازیانہ پکڑ کے نافذ کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے آمادگی ضروری ہے۔ یہ آمادگی خاندانی معاملات میں، معاشرت میں، گھر میں قبولیت میں، عورتوں میں موافقت میں، برابری کی سطح کو قبول کرنے کے لیے ذہنی تیاریوں میں ضروری ہے۔ رسالت مآب اپنے آزاد کردہ غلام کو یہ باور نہیں کرا سکے کہ اب تم ایک بنی ہاشم کی خاندانی عورت کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہو۔ چنانچہ ایک لمبے عرصے تک وہ ایسے ہی رہے، یہاں تک کہ طلاق دینا پڑ گیا۔ تو یہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ استاد اس میں آخری پہلو اس سے متعلق یہ کہ آپ نے معاشرت کا ذکر کیا، تو اس میں نکاح کے ادارے کے، خاندان کے ادارے کے ساتھ پیرالل طور پہ اس آپشن کو، اس چینل کو رکھا گیا یا رکھا جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک توازن بھی ضروری ہے، اور خاندان کے ادارے کے قیام کے لیے بہت اسٹرکٹ شرائط ہیں، اور وہ ہر آدمی اس کے لیے اہل بھی نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں خود بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے کے لیے، جو نسل وجود میں آتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے پیرالل، جس طرح قرآن میں ہمیں ایسنس تو مل جاتا ہے کہ یہ پیرالل ایک سسٹم تھا، اس کو گوارا کیا گیا اگرچہ، تو ہم اس کو اگر پیرالل طور پہ کچھ اس کی اصلاح کے ساتھ، مثلا کو ہیبیٹیشن وغیرہ کے جو طریقے ہیں اس کی اصلاح کے ساتھ اس کو پیرالل طور پہ رکھیں تو اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ جن جگہوں پر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، ہاں وہ ریاست کی سطح پر مشکل بنا ہے یا معاشرے کی سطح پر،
وہاں یہ راستہ خود بخود نکل آتا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو مغربی ملکوں کی مثال دی۔ یعنی یہاں کیا ہوا، نکاح کے معاملے میں کچھ ایسی قانون سازی ہو گئی جس پہ یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ آسانی سے یہ ذمہ داری اٹھا لیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ امریکہ میں اگر آپ نکاح کرتے ہیں تو اس کے اگلے دن سے آپ کی آمدنی ہے یا عورت کی، وہ اسی وقت 2 حصوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ نان و نفقے کی ذمہ داری ہے، اخراجات پوری کرنے کی ذمہ داری ہے جیسے ہمارے ہاں ہے، بلکہ آپ کی جائیداد بن رہی ہے، آپ کی آمدنی آ رہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ نکاح کے بعد آدھا آدھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بھی بعض اس نوعیت کی پابندیاں اور ذمہ داریاں لوگوں پر عائد کی گئی ہیں۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بعض پابندیاں ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں بھی نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا گیا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بعض اوقات لوگوں کے لیے 5-5-10 سال اب انتظار کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بہت مشکل بنا دیا گیا۔ رسوم، روایات، خاندان کے تقاضے، معیشت کی ضرورتیں، جس طریقے سے پہلے عام طور پر والدین بیاہ کے لیے آتے تھے، خاندان شروع ہو جاتا تھا، خود عورتوں کی اپنی نفسیات، جس طریقے کی وہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، ان سب چیزوں نے مل کے ہمارے یہاں بھی یہ مشکل پیدا کر دی ہے۔ تو یہ مشکل جہاں پیدا کی جائے گی وہاں پر لوگ دوسرے راستے نکال لیں گے، کہیں علانیہ نکال لیں گے۔ جیسے مغربی ملکوں میں جب مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑی تو لوگوں نے علانیہ نکال لی ہے۔ آپ بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو آپ کے ہاں جگہ جگہ سے اب اس کی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، لوگ یہ راستے نکال لیتے ہیں۔ اسلام نے اس میں جو طریقہ اختیار کیا تاکہ آئندہ یہ راستے نہ نکلیں، وہ یہ کہ نکاح کے ساتھ یہ وابستہ تمام چیزیں بالکل ختم کر دیں۔ اور اگر آپ اس طریقے سے آج بھی اپنے ہاں یہ روایت قائم کریں کہ مرد عورت اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی والدین کو اپنی بچیوں کو بٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ بتائیں ان کو کہاں تعلق قائم کرنا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک معاہدہ ہونا ہے، اس میں ایک تحریر کریں، اس کی ذمہ داریوں کو بیان کریں اور اس کے بعد نکاح کر لیں۔ جب چاہیں اگر نباہ نہیں ہوتا تو طلاق دیں اور الگ ہو جائیں۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کو آسان کر دیں اور اس میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، کوئی اہتمام باقی نہ رہے، کوئی سوسائٹی کا دباؤ باقی نہ رہے، لوگ اطمینان کے ساتھ نکاح کریں اور نکاح کر کے آپ کو آگے اطلاع دے دیں یا اس کا اعلان کر دیں کہ نہ یہ ضروری ہو کہ کوئی برات جانی ہے اور ولیمہ کرنا ہے اور جہیز دینا ہے اور خاندان کی عورتوں نے یہ تقریبات کرنی ہے۔ یعنی کرنے کو کریں لیکن اگر یہ ضروری نہ ہو، اس کو لازم نہ کر دے معاشرت، یہ لازم کر دے کوئی قانون نہیں کرتا، عرف ایسا بن جاتا ہے کہ اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دوسری شادی کو بھی اس طرح کی قابل مذمت چیز نہ بنا دیا جائے جیسے کہ وہ بنا دی گئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام نے کیا کیا، یعنی اس نے اس معاملے کو اتنا ہی آسان کر دیا جیسے کہ آپ جائیں اور بازار سے جا کے کسی لونڈی کو خرید لاتے تھے۔ تو یہاں صرف باہمی رضامندی ہے، اگر طرفین کی ہو گئی ہے تو وہ جن شرائط پر چاہیں، جس طرح کا چاہیں، حقوق فرائض خود طے کر کے معاہدہ کر لیں۔ اتنا آسان کر دیا کہ یہ حقیقت ہے کہ ایک بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بھی جب بہت سی باتیں طے کرتے ہیں اپنے اس تعلق کا اعلان کرنے کے لیے، اور میں نے یہاں دیکھا ہے لوگوں کے بہت سے معاملات دیکھے ہیں، تو اس میں بھی کچھ اہتمام ہوتا ہے، اس کو بھی کم کر دیا۔ تو اس لیے اسلام کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشروں نے جس طریقے کی فضا پیدا کی ہے اس میں مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ لوگ راستے نکال لیں گے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی راستے اس طریقے سے نکال لیے جائیں، یعنی سوسائٹی کی سطح پر، یہ یوں نہیں ہے کہ فرد کوئی کام کرے، لونڈی غلاموں کا ادارہ سوسائٹی کی سطح پر قابل قبول ہو گیا تھا، اس کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اولاد کو وہ حفاظت فراہم ہونی چاہیے جو معاشرے کی قبولیت سے حاصل ہوتی ہے، وہ ہر حال میں ہونی چاہیے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ ایسے کوئی راستے نکلے کسی زمانے میں کہیں بھی،
تو میں نے عرض کر دیا کہ آپ یہاں دعوت پیش کریں گے تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہوگا کہ پہلے ہی دن دونوں کو الگ کر دیں، اسی طریقے سے ان کو آمادہ کرنا ہوگا کہ اب آپ اس رشتے کو باقاعدہ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ سے آپ پیدا ہوتی ہیں، اور اگر آپ راستے بند کریں گے تو خود پیدا ہو جائیں گے۔ جی نعیم خان صاحب، آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے سوال کیجیے۔ سر میرے 2-3 کویشچن ہیں، میں کوشش کروں گا جلدی پوچھ لوں تاکہ اور لوگوں کو بھی موقع ملے۔ سر پہلا کویشچن میری وائف کی طرف سے، ہم دونوں مل کے قرآن کا یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سر اصل میں کچھ ایسا ہے کہ جیسے قرآن میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو کہ مردوں کو دیے گئے، لیکن ظاہر ہے اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور اسی طرح عورتوں کو دیے ہیں اور اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ تو سر کیا کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ سود کی آیات آئی ہیں وہاں پہ سود لینے کی ممانعت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان آیت میں یہ چیز یعنی کلام میں کوئی ایسے ہو کہ وہ سود دینے والے کے بھی اس میں ممانعت کی گئی ہو؟ یہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے آپ نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں بعض وہ احکام ہیں جن میں قاعدے کے مطابق مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، لیکن زبان بتاتی ہے کہ وہ مرد و عورت دونوں کے لیے۔ مثال کے طور پر نماز کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو، اور بہت سی چیزیں ہیں، وہاں پر کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد کچھ وہ چیزیں ہیں جن میں مثلا مردوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، یا عورتوں کا ذکر ہے، جیسے سورہ نور میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اوپر مرد اور عورت دونوں کے لیے قانون بیان ہوا ہے، لیکن اس کے نیچے جب قذف کی سزا بیان کی ہے تو صرف عورتوں کا ذکر ہے، لیان میں بھی صرف عورت زیر بحث ہے۔ اس طرح کے تمام معاملات میں خواہ مرد و عورت میں اشتراک کا فیصلہ کرنا ہو یا آج کے زمانے اور اس زمانے میں اشتراک کا فیصلہ کرنا ہو، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے حکم کا ریشنیل کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ حکم بیان ہوا اور آپ نے یہ کہا کہ اچھا چونکہ یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے تو ہم ہر جگہ مرد کو فرض کر لیں گے یا عورت کو فرض کر لیں گے۔ نہیں، ریشنیل متعین کیا جائے گا، اس کو علت کہتے ہیں، اور ہمارے علم میں یہ بالکل طے شدہ اصول ہے۔ قرآن مجید نے خود اس اصول کو قائم کیا ہے، اس کی مثالیں دی ہیں، اور جگہ جگہ اس کی صراحت کی ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودم بادما۔ اللہ تعالیٰ کی تمام ہدایات اس کے ریشنیل پر قائم ہوتی ہیں، وہ موجود ہوگا تو حکم بھی پایا جائے گا، نہیں موجود ہوگا تو حکم کا اطلاق بھی نہیں ہوگا، تو وہ متعین کرتے ہیں۔ جیسے قذف کی آیت میں جو ریشنیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہاں مردوں کو لازماً شامل ہونا چاہیے، لیان میں بھی یہی صورتحال ہے، تو یہ آپ ہر جگہ طے کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی آپ طے کریں گے واضح ہو جائے گا۔ سود کی حرمت کے معاملے میں پہلے وہ ریشنیل متعین کیجئے کیا ہے، اور ریشنیل یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو ایک دوسرے سے ضرورتیں پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظم اس طرح بنایا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کے پاس فراخی ہے رزق کے معاملے میں، اور کچھ کے معاملے میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ انفاق کریں۔ یہ موضوع ہے اس مقام کو اگر آپ دیکھیں جس میں سود کا حکم بیان ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ روم میں بھی، دونوں جگہ ایک ہی موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا ہے، یہ صدقات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آگے بڑھو، اور تمہارے پاس اگر کوئی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دے دو، ہاں وہ تمہارے پاس کسی ذاتی ضرورت کے لیے آئے ہیں یا کسی کاروباری ضرورت کے لیے۔ اس طریقے سے گویا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کی تعلیم دی، یہاں تک کہ جب اخلاقی اصول بیان کیے تو فضائل و رذائل کی بنیاد میں یہ چیز شامل کر دی کہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی عزیز اگر کسی موقع پر ضرورت لے کے آئیں تو انہیں فراخی کے ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر فرض کیجئے
کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں یا اتنا حوصلہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو لازم تو نہیں کیا جا سکتا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں مدد کر دیتا ہوں لیکن یہ قرض ہوگا، اس وقت تمہاری ضرورت ہے تم لے جاؤ، جب ضرورت پوری ہو جائے تو کوشش کرو کہ مقررہ تاریخ پر یا طے شدہ طریقے سے مجھے واپس کر دو، یہ قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ قرض ایک تبرع اور نیکی کا عمل ہے۔ نیکی کی پہلی صورت انفاق تھی یا کوئی چیز صدقہ کر دینا تھا، یہ نیکی کی اس کے بعد دوسری صورت ہے، لیکن نیکی کا کام ہے، اس پر ادنا درجے میں تم کسی منفعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر آپ نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی کہ علت حکم کیا ہے، یعنی ایک تبرع کا عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے مستحب سمجھ کے کریں، اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دے رہے ہیں، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو آپ اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہ کریں، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، نیکی کو، چیریٹی کو، تبرع کو کبھی کاروبار نہیں بننا چاہیے، یہ اخلاقی اصول بتایا ہے۔ اس میں دیکھ لیجئے ساری بات کا رخ ہی اصل میں قرض دینے والے کے بارے میں، اس میں ریشنیل اسی سے متعلق ہوتا ہے، یہ لینے والے کے ساتھ سرے سے کوئی ربط ضبط رکھتا ہی نہیں، تو اس لیے لینے والے سے اس کو متعلق کرنا ممکن نہیں ہے، ہر جگہ یہی اصول ہوگا۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ بنیاد کیا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے جس پر کسی حکم کی بنیاد رکھی گئی۔ جی، بہت شکریہ سر، بات سمجھ میں آ گئی ہماری، ہم دونوں کے درمیان اس میں کافی بحث ہوئی تھی، لیکن آپ نے یہ اچھا بتایا کہ پہلے اس کی ریشنل جو ہے نا پہلے متعین کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ یہ ہر جگہ ایسا سر ہی میں کرنا چاہیے، اگر لوگ سادگی سے بھی غور کرتے تو خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تم لوگ کوئی ظلم نہیں کرو گے، تو ظلم کرنا یہ ہے اصل میں بنیاد، اس کو قرآن نے ظلم قرار دے دیا، زیادتی قرار دی ہے، بھائی ہے تمہارا، ضرورت لے کے آ گیا ہے، پیسے تمہارے پاس موجود ہیں، چلیے تم انفاق نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کرو۔ اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو ہمارے ہاں بینکنگ کے معاملے میں جو بحثیں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی ریشنیل کو غلط متعین کرنے سے ہوئی۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو معیشت کے باب میں لے گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اس سے معلوم نہیں معیشت میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس پر تقریریں شروع ہو گئیں، کتابیں لکھی جانے لگیں۔ ریشنیل اگر آپ نے غلط متعین کیا ہے تو بنیاد ہی ڈہ جاتی ہے۔ بینکنگ اپنی ذات میں نے وضاحت کر کے بارہا بتایا ہے، اب فائنانسنگ بن چکی ہے، لیکن وہاں قرض کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ ساہوکاروں نے ایک زمانے میں اس تبرع اور نیکی کے کام کو ہی کاروبار بنایا تھا، وہ خرابی اس میں موجود ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ کاروبار کے طریقے جو بھی ہوں ان کے بارے میں ایک ہی قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اخلاقی لحاظ سے کوئی غلط طریقہ لوگوں کا مال کھانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہاں اقدار کی پابندی کا قاعدہ ہوگا، اس سے زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بیع کی ہر صورت بالکل حلال ہے اور قرض پر منفعت یہ حرام۔ تو اگر پوری بات کو سمجھ لیا جائے تو جو الجھن پیدا ہوئی ہے بینکاری کے معاملے میں وہ بھی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں جس سے ہم اس کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک کر سکیں، اور یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ تمام احکام کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ سر میرا دوسرا سوال ایسا ہے کہ قرآن کو اگر آپ پڑھیں، میں نے تھوڑی بہت عربی بھی سیکھی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی اتنا ماسٹر تو نہیں کیا، لیکن اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی آیت ہوتی ہے، اس میں نہ زیر زبر کا بالکل فرق نہیں ہوتا، لیکن اس میں پروناؤنس چینج ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سورہ تحریم میں حضرت مریم کا ذکر ہے آیت 12 میں، اور اس میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اور پھر اس میں ہم نے اس میں روح پھونکی، اس میں جو عربی کا لفظ فی ہے، اور اسی طریقے سے سورہ انبیاء میں بالکل یہی آیت ہے لیکن اس میں فی ہا ہے، تو یہاں پہ جو پروناؤنس کی چینجز ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ عربی زبان کے بعض قواعد ہیں، عربی زبان میں بعض اوقات ضمیریں
لفظ کے لحاظ سے آتی ہیں اور بعض اوقات اس میں مضمر حقیقت کے لحاظ سے آتی ہیں۔ مثلا دیکھیے سورہ اعراف میں ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، خلقناکم من نفس واحدہ۔ اب خلقناکم من نفس واحدہ میں نفس لفظ کے لحاظ سے مؤنث ہے، چنانچہ اس کی صفت بھی واحدہ مؤنث آئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں منہا میں ضمیر مؤنث آئی ہے لفظ کے لحاظ سے کہ اسی کے اندر سے یا اسی کی جنس سے ہم نے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں تک ضمیر لفظ کے لحاظ سے ہے۔ آگے دیکھیں کیا ہے لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تو اب یہ دیکھیں کہ وہی نفس واحدہ کے لیے لِيَسْكُنَ میں ضمیر مذکر کی آ گئی، کیونکہ اس سے مراد کیا ہے آدم علیہ السلام یا مرد کہیے، اور الہا میں ضمیر مؤنث کی آ گئی جبکہ اس کا مرجع کیا ہے زوج جو مذکر ہے لیکن مراد اس سے عورت ہے۔ تو ضمیر کبھی لفظ کے لحاظ سے آتی ہے کبھی اس کے معنی کے لحاظ سے۔ اس طرح قرآن مجید معمولی تغیر سے ضمیروں کے تغیر سے بعض بڑے حقائق کی طرف اشارہ کر دیتا ہے۔ یہاں اس نے بتا دیا کہ نفس واحدہ سے مراد کیا ہے۔ جی مسعد حسین صاحب آپ اپنا سوال کیجیے، مائک ان میوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ قانونی سیاست میں یہ اصول ہم جان گئے ہیں کہ جب تک نظم موجود نہ ہو تو مختلف گروہوں کا ساتھ دینے کے بجائے مطلب جنگل جانا بہتر ہے ایک لحاظ سے، جس طرح میں سمجھاؤں۔ لیکن ایک دو سوال یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں کہ اگر نظم نہ ہو اور پھر انہی گروہوں میں سے ایک گروہ بندوق کے زور پر حکومت بنا لے اور پھر ہم اس ملک میں مقیم ہو تو کیا پھر بھی اس حکومت کو نہیں مانا جائے گا؟ پھر بھی جنگل جانا بہتر ہوگا یا پھر ہم پر قانون کی پابندی لازم ہوگی پھر اس وقت؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک گروہ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر وہ نظم کس طرح قائم ہوگا؟ کیونکہ اگر ساتھ ہی نہ دیا جائے تو پھر تو نظم ہی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا ہے یا جس کی ترغیب دی گئی ہے وہ تو امرہم شورا بینہم ہے، یعنی کسی کو بھی آگے بڑھ کے طاقت کے زور پر مسلمانوں کے معاشرے میں حکومت قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ایمان والے ہمیشہ امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اس میں وہ سوال پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے اس وقت پیش فرمایا ہے۔ اگر لوگوں کو موقع دیا جائے گا تو وہ اپنے ارباب حل و عقد متعین کریں، پھر ان ارباب حل و عقد کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اندر سے کسی کا انتخاب کر لیں، جیسے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو۔ بڑی نازک صورتحال رسالت مآب کی وفات سے پیدا ہوئی، وہاں انصار اور قریش کے مابین ایک منافست بھی تھی، اس کا فوراً ظہور بھی ہو گیا، لیکن لوگوں نے امرہم شورا بینہم کے طریقے کی پیروی کی اور اس وقت کی قبائلی معاشرت میں جو بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا تھا وہ اختیار کر کے انہوں نے اگلے دن سیدنا صدیق کا تقرر کر دیا۔ اس میں کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی، کسی کا سر نہیں کاٹا گیا، کوئی ہنگامہ کوئی فساد نہیں ہوا۔ اختلافات تو ہر موقع پہ ہوتے ہیں، انتخابات بھی کرائیں گے تو اس میں لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن پرامن طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار منتقل ہو گیا۔ سیدنا عمر کے معاملے میں بالکل اسی طرح سے ہوا، یعنی مسلمانوں کے حکمران نے جب وہ بستر مرگ پر تھا اور اس نے کوئی وہاں پہ لشکری نہیں بلائے ہوئے تھے، لوگوں سے مشورہ کیا، رائے لی، ایک ایک آدمی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ کون لوگ تھے جو مشورے میں شریک ہوئے؟ ان کے نام ابن سعد نے نقل کر دیے ہیں۔ انصار کے بھی اس میں لوگ ہیں، اس میں مہاجرین کے لوگ بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک تجویز پیش کی، لوگوں نے ان سے اتفاق کیا، اتفاق رائے سے انہوں نے سیدنا عمر کا تقرر کر دیا۔
इसी तरह की सूरत-ए-हाल सैयदना उमर को पेश आई। तो इस्लाम का बताया हुआ तरीका यही है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम की पैरवी की जाए, कभी इस मकसद के लिए तलवारें न खींची जाएँ, यही बताया गया। अब उसके बाद ये कि सारे लोग क्या इस्लाम की इस बताई हुई चीज़ को इख्तियार कर लेंगे? क्या हर आदमी इसी तरीके से पाबंद होगा? दुनिया का आम तजुर्बा ये है कि ऐसा नहीं है, और मुसलमान हो जाने का भी ये मतलब नहीं। मुसलमान होकर लोग रिश्वत लेते हैं, लोग बदतहनती करते हैं, लोग दीन के अहकाम को नहीं मानते, मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, नमाज जैसी चीज़ में बेपरवाही बरतते हैं। इस सूरत हाल में ज़ाहिर है इसका पूरा इम्कान है कि ताकत जो हमेशा से हुकूमत करती रही है, और हुकूमत असलन है ही ताकत का ज़हूर, वो अपना रास्ता निकालेगी, क्योंकि क़यादत ये बजाय खुद लोगों के अंदर एक तरगीब रखती है। इक़्तिदार एक बड़ी चीज़ है। इंसान जिस तरह दौलत कमाने के लिए लपकता है, वो इक़्तिदार के लिए भी लपकता है। तो हौसलामंद लोग उठेंगे और वो अपनी-अपनी हुकूमत ताकत के बल पर कायम करने की कोशिश करेंगे। उसमें इस्लाम ने प्रिवेंटिव तरीका इख्तियार किया कि अगर तो मुख्तलिफ लोग हैं, अपने-अपने झंडे उठा के निकल खड़े हुए हैं और वो इक़्तिदार कायम करना चाहते हैं, तो इत्मीनान से जाके अल्लाह अल्लाह करो। कोई शख्स उनके साथ शरीक ना हो, कोई आदमी आगे ना बढ़े, यहाँ तक कि वो बेबस हो जाए। अगर आप देखें कि इस हुक्म पर अमल किया जाए और कोई मुसलमान भी उनके साथ उठने के लिए तैयार ना हो, तो इसका मतलब ये था कि वो मजबूर हो जाएँ कि वो अमरुहुम शूरा बैनहुम के तरीके पर बैठकर फैसला करें। ये पहली हिदायत। चुनांचे कोई मुसलमान भी रिसालत मआब के इरशाद के मुताबिक इसकी जसारत नहीं कर सकता, अगर वो आपको अल्लाह का पैगंबर मानता है, कि वो इस तरह के जत्थों में से किसी में शामिल होकर उनका साथ दे। अगली बात ये है कि ये सब हुआ और इसके नतीजे में किसी एक ने गलबा पा लिया। हम उसका हिस्सा नहीं बने, लेकिन बहुत से लोग बन गए, गलबा पा लिया। अब उसने ताकत के बल पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये इस्तिबदादी हुकूमत है। इसमें इस्लाम का एक दूसरा उसूल सामने आता है, और वो ये है कि अगर लोगों का किसी एक शख्स के ऊपर इत्तेफाक हो गया है, या उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली है और लोग मजबूर हो गए हैं कि उसकी इताअत करें, तो हम कोई फसाद बर्पा नहीं करेंगे, हम कोई इख्तलाल पैदा नहीं करेंगे। हम जो हालात मयस्सर होंगे, उनमें जितने मौक़े होंगे, उनमें अपनी दीनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेंगे, और कभी राइवल बनकर, रकीब बनकर, कभी इंतकाम लेने के लिए नहीं उठेंगे। अलबत्ता इस्लाह के जो मौक़े हो सकते हैं कि अमरुहुम शूरा बैनहुम का उसूल फिर कबूल कर लिया जाए, वो इख्तियार करेंगे। उसके लिए हो सकता है कि हिजरत करनी पड़े, हो सकता है ऐसे हालात हों कि हम वहाँ रहकर उसकी दावत दे सकें, तबलीग कर सकें, लेकिन हम कोई इख्तलाल पैदा नहीं करेंगे, सोसाइटी के नज़्म को चैलेंज नहीं करेंगे, बल्कि जो हुक्म भी दिया जाएगा, अगर उसमें परवरदिगार आलम की मासियत नहीं है, तो हम उसकी पैरवी करेंगे और नज़्म के अंदर ज़िंदगी बसर करेंगे। मुसलमानों की माशरत में, मुसलमानों की कौमियत में किसी नौइयत का इंतशार हम अगर मुसलमान हैं, तो हमारे ज़रिए से नहीं। ये उस सूरत में अल्लाह के पैगंबर ने बता दिया और साफ-साफ तरीके से इसको वाज़ेह कर दिया। कुरान मजीद ने भी इसकी वज़ाहत कर दी। अगला मरहला ये है कि किसी शख्स ने हुकूमत कायम की है, और वो बजाय इसके कि अदल करता है, यानी ताकत से हुकूमत तो उसने कायम कर ली, लेकिन हुकूमत आदिलाना नहीं है। उसने ज़ुल्म व उद्वान का बाज़ार गर्म कर दिया है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, उसकी सवाबदीद हुकूमत कर रही है, और उसमें अदालत का तरीका इख्तियार नहीं किया जाता। तो ज़ुल्म व उद्वान वो चीज़ है जिसके खिलाफ इस्लाम ने जिहाद या क़िताल कहिए, उसकी इजाज़त दी है, हुक्म नहीं दिया, इजाज़त दी है। जब इजाज़त दी है, तो उसकी मनसूबाबंदी की जा सकती है। उसमें कोई शख्स इक़दाम करना चाहे तो कर भी सकता है, लेकिन उस इक़दाम के लिए भी फिर वही शराइत होंगे जो जिहाद व क़िताल के लिए हैं। यानी ये कि क़यादत एक होगी। अगर 2 शख्स भी उठ खड़े हुए हैं, तो जो पहले मैंने बयान किया कि हम अलग होके बैठ जाएँगे, हरगिज़ किसी इंतशार में शामिल नहीं होंगे। एक शख्स है, उसकी क़यादत पर सब मुतमईन हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो ज़ुल्म और इस्तिबदाद के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है,
حکومت عادلانہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ یہ جدوجہد اگر بغاوت کر کے کرنا چاہتا ہے تو کون لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں؟ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان پر اس کے اقتدار کی کیا نوعیت ہے؟ یہ کوئی اخلاقی نوعیت کا اقتدار ہے؟ اخلاقی نوعیت کے اقتدار کے ساتھ بندوق نہیں اٹھائی جا سکتی۔ کیا اس کو ان پر وہ اختیار حاصل ہے جو ایک سیاسی اختیار سمجھا جاتا ہے؟ اور پھر یہ کہ کوئی علاقہ اس کو وہ 2 گز زمین ہے دستیاب ہو گیا ہے جہاں پر وہ ان کو منظم کر کے اس طرح کا اقدام کر سکے۔ اگر یہ 3 شرائط پوری ہو گئی ہیں تو اس کا ساتھ دینا لوگوں کے لیے جائز ہو جائے۔ اگر نہیں ہے تو یہ ناجائز ہی رہے گا، اور جو بھی حالات ہوں ان میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ صبر کرو، صبر کرنا ممکن نہیں رہا تو ہجرت کر جاؤ۔ اسلام کسی انتشار، کسی اختلال کو، مزاحمت کے نام پر کسی فساد کو کسی حال میں کسی درجے میں بھی روا نہیں۔ جی رضوان علی صاحب آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاذ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں زکوٰۃ سے متعلق یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک شخص سال کے اندر پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی مد میں اندراج کر لیتا ہے اپنے پاس، اور پھر اس کے بعد جب سال پورا ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں اس نے زیادہ پیسے دے دیے ہیں جتنی زکوٰۃ بنتی تھی، تو اب کیا وہ جو زائد رقم ہے وہ اگلے سال کی زکوٰۃ میں شامل کی جا سکتی ہے؟ ویسے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اس کی راہ میں کچھ زیادہ چلا گیا، لیکن اگر وہ ایسا کرنا چاہے قانونی تقاضا پورا کرنے کے لیے تو بالکل جائز ہو، ٹھیک ہے بالکل۔ جی استاذ بہت شکریہ۔ ایک سوال استاذ اور پوچھوں گا آپ سے کہ میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ملحدین جو ہیں وہ احادیث کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تشویش پیدا کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک تحریر گزری جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ واقعہ جو خیبر کے موقع پہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کچھ احادیث نقل کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ سے ان کا مطلب تبادلہ کیا تھا اور ان کے بدلے 7 کے قریب لونڈیاں حضرت دحیہ کو دی تھیں۔ تو کچھ روایات کے اندر یہ بات ملتی بھی ہے۔ تو استاذ ایک تو اس روایت کے اوپر خاص طور پہ ذرا کلام فرمائیے گا، اور دوسرا یہ بتائیے اصولی طور پہ کہ احادیث کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جو سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، مطلب اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ کیونکہ احادیث کا وہ مقام تو نہیں ہے نا کہ وہ رسول اللہ پر ذمہ داری قائم کرتی ہوں، کہ ایک اصولی جواب بھی ہمیں اس میں حاصل ہو جائے۔ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سچے طالب علم کے طریقے پر کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو سمجھنے میں انسان کا رویہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، جو اختلافات ہم لوگوں کے مابین پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہم عام انسانوں کے مابین، مسلمان ہیں، علماء ہیں، اسی طرح سے دین کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اس میں اگر طالب علمانہ رویے اختیار کیے جائیں، اور طالب علمانہ رویے یہی ہوتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، کسی رائے کے بارے میں کوئی اشکال ہے، آپ تبادلہ خیالات کرتے ہیں، آپ علمی استدلال کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، سمجھنے سمجھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور کسی بات کو اگر وہ آپ پر واضح ہو جائے تو محض جذباتی طریقے یا اپنے تعصبات کی بنیاد پر رد نہیں کرتے، طالب علمانہ سوالات البتہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا اور سیکھا، تو ہم ہر پہلو سے ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کی کوشش کرتے تھے۔ ایک بات ایک بار نہیں سمجھ میں آئی، پھر بات کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک بڑے صاحب علم سے بعض اوقات استدلال کے سارے پہلو اگلوا لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے، اور اس میں پھر واضح ہو جاتا تھا کہ رائے صحیح ہے یا رائے غلط ہے۔ یہ طالب علمانہ رویہ۔ اس کو چھوڑ کر اگر آپ کیڑے چننے کا رویہ اختیار کر لیں تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی بات کسی کو سمجھائی جا سکے۔ دین کے معاملے میں صحیح رویہ کیا ہے؟ میں انہی لوگوں کو لے لیتا ہوں جن کے ہاں کچھ الحاد کا رجحان پیدا ہو گیا،
ان کو سب سے پہلے قرآن مجید سے رجوع کرنا چاہیے۔ دین کی مسترد ترین چیزیں دو ہی، ایک وہ سنت جو رسالت مآب نے جاری کر دی اور مسلمان اس پر عمل پیرا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے۔ دوسرے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو بھی آپ تضادات تلاش کرنے کے لیے اگر پڑھیں گے تو پھر اس کے ذریعے سے گمراہی خریدیں گے، نہیں سمجھنے کے لیے وہ کیا بات کہہ رہا ہے، کس پس منظر میں کہہ رہا ہے، کس سیاق میں کہہ رہا ہے، اس کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے۔ یہ طریقہ اختیار کر کے آپ دین کے بارے میں اصل رائے قائم کریں گے، یعنی اصل رائے اس بنیاد پر قائم ہوگی، وہ ہو گئی۔ رسول اللہ کی سیرت بھی قرآن نے بیان کر دی ہے، آپ کی دعوت کے مراحل بھی بیان کر دیے ہیں، آپ کو جو مسائل ذاتی حیثیت سے پیش آئے پوری صورتیں اس کو بھی موضوع بنا لیتی ہیں۔ لہٰذا پیغمبر کی شخصیت، پیغمبر نے دعوت کس طریقے سے پیش کی، کیا دعوت پیش کی، اس کے لیے قرآن اور سنت سے باہر جانے کی کسی جگہ کوئی ضرورت نہیں پڑتی، تو بنیادی رائے اس کی بنیاد پر قائم ہوگی، حق و باطل کا فیصلہ اس پر ہوگا۔ اس کے بعد ہے تاریخی روایات، زمانہ رسالت کی روایات، ان کو ان کی جگہ پہ رکھ کے دیکھا جائے گا۔ اس میں بھی اگر سمجھنے سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ جو روایتیں بھی ہمارے ہاں نقل ہوئی ہیں ان میں سے شاید 150 ہوں گی جن پر تنقید کی جا سکتی، اور وہ ہزاروں میں ہے، زیادہ تر ان میں حق نقل ہوا ہے، صحیح بات نقل ہوئی ہے۔ تو اگر آپ وہاں پر بھی علمی رویہ اختیار کریں گے، اس کو اعتراضات کا موضوع نہیں بنائیں گے، بلکہ یہ سمجھیں گے کہ یہ انسانوں کے بیانات ہیں، انہوں نے ایک چیز کو دیکھا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اب مثلا دیکھیے کہ ہمارے ہاں سبایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، یہ قیدیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ قیدی زیادہ تر پکڑ کے غلام بنا لیے جاتے تھے، تو عام طور پر اس کا ترجمہ کرتے وقت سب لوگ لونڈی غلام لکھ دیتے۔ یہ حالات کا اثر ہے، لفظ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی بات کو لیا اور اس کو واضح کیا سورہ محمد میں کہ قیدی پکڑے گئے ہیں، وشد الوثاق، اور ان قیدیوں کے بارے میں یہ بتایا کہ اب کیا طریقے اختیار کرنے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر جگہ لونڈی غلام آ جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ دیکھیے میزان میں بڑی تفصیل کے ساتھ بحث کر کے یہ بتایا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاحات کرنی شروع کی ہیں تو ایک پہلی بڑی اصلاح یہ کی کہ جس وقت قیدی پکڑے گئے تو لوگوں کے حوالے کر دیے، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں قیدیوں کو اس طرح رکھنا ممکن نہیں تھا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ وہ حکم جو قرآن میں دیا گیا ہے، اما منم و اما بعد و فدا، اما منم بعد و اما فدا، تم لوگ بھی اسی کے مطابق آگے معاملہ کر۔ اس کو لوگ سمجھے نہیں ہیں، جیسے ہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لونڈیاں تقسیم کر دی گئی ہیں، یہ فلاں چیز ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی بعض غلطیاں ہیں جو ہمارے ہاں فہم میں ہوتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ انسان ان کے اندر اتر کر ان کی حقیقت جانے، یہ آراء قائم کی جاتی ہیں۔ ہم نے بھی جب دین کا مطالعہ شروع کیا تھا تو اس طرح کے بہت سے سوالات سامنے آئے تھے، اس کے دو ہی حل تھے۔ ایک یہ کہ جو سامنے آئے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی عقل کے لام لگا کے اس کو رد کر کے الہات کے علمبردار بن جائے، اور دوسرے یہ کہ علمی طریقے سے قرآن سے متعلق کوئی بات پیدا ہوئی ہے تو اس کو سمجھے، روایت سے متعلق پیدا ہوئی ہے تو اس کو سمجھے۔ تو یہ دو رویے ہیں۔ دین کی دعوت سلیم الفطرت انسانوں کے لیے ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ان کو آپ بس توجہ دلا سکتے ہیں، انہیں اس رویے سے آپ باز رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، بہت مشکل۔ جی محمد دانیال صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ حامدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میت کو غسل دینے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مجھے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان کی حرمت ہے انسانی جسم کی، اس کے یہ خلاف ہے کہ اس کو برہنہ کیا جائے اور پھر اس کو اس طرح سے دھویا جائے۔ اور اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ پیغمبر کو ان کے کپڑوں سمیت ہی اوپر سے پانی بہا کر غسل دیا گیا۔
تو یہ بھی یہاں سے بھی ایک وجہ ملتی ہے اس پر ڈاؤٹ کرنے کی، اور دوسرا یہ بھی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. تو اس میں پوری بات کی ذرا وضاحت کر دیجیے، کیونکہ یہ بات اتنی واضح نہیں ہے. دین کا مقصد تزکیہ ہے، وہ صرف پاکیزگی کو لازم ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے پورے تعلق کا رشتہ ہی اس لفظ سے ادا کرتا ہے. یعنی ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے گھر جانا ہے، کسی جگہ بھی. تو پہلی لازمی چیز یہ ہے کہ ہم پاکیزگی اختیار کریں گے، اور اس پاکیزگی میں بعض خصوصی چیزوں کے اہتمام کو لازم کیا گیا ہے. مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو، مثال کے طور پر جنابت کے بعد غسل. اسی طرح اگر ایام آ گئے ہیں اس کے بعد پاکیزگی یہ دین کا مقصد ہے. پاکیزگی کو اور تزکیے کو مقصد کی حیثیت سے سر عنوان بنا کر اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو سمجھنا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ذات باری جو قدوس ہے وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتی کہ آپ جس حال میں آدمی پڑا تھا اس کو اٹھا کر سپرد خاک کر لیں. آپ اسے بارگاہ عزدی میں پیش کر رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو اس لیے اصل تو یہی ہے کہ اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے، اس کو نہلا دھلا کر، اس کو لباس پہنا کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. یہی آداب ہے، یہی چیز ہے. اس طرح کی چیزوں کو لازم نہیں کیا جاتا، یہ رسوم و آداب کے ذیل میں. میری کتاب میزان میں دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جتنے اس نوعیت کے احکام ہیں ان سب کو میں نے جمع کر کے لکھ دیا ہے، اور اس پر عنوان قائم کیا رسوم و آداب. یعنی تزکیے کے لیے ہمیں کن رسوم و آداب کو ملحوظ رکھنا ہے، ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ان میں ضمناً بعض چیزیں لازم ہوتی ہیں لیکن اصلاً لازم نہیں ہوتی. مثلاً ایام کے بعد مرد تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اگر خون آنا بند ہو گیا تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، غسل کیا جائے تو اس کے بعد ہی قائم ہو. چنانچہ جائز ہو گیا لیکن استحباب اسی کا ہے، یہی پسندیدہ چیز ہے. تو پسندیدہ چیز یہی ہے اور اسی کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بارگاہ عزدی میں پیش کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو وضو کرا کے، غسل کرا کے، اس کو کفن پہنا کے، جو ایک طرح کا لباس ہے وہ پہنا کے ہم اس کو رخصت کریں گے. اس میں لازم کوئی چیز نہیں کی گئی. اس کو اسی سے دیکھ لیجئے کہ شہداء کا معاملہ جب پیش آتا ہے تو یہ چیز کافی مشکل ہو جاتی ہے. اعضاء بعض اوقات زخمی ہوتے ہیں، خون بہہ چکا ہوتا ہے، اس میں اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو کافی حد تک کرنے والوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ اسی طریقے سے دفن کر دو، ان کا خون ہی ان کے لیے طہارت کا باعث بنے گا. یعنی وہاں پر یہ نہیں کیا گیا کہ پھر بھی لازم ہے کہ یہ ہونا ہی چاہیے. اسی طرح کی صورتحال بعض اور موقعوں پر پیش آ جاتی ہے. جو بات آپ نے فرمائی وہ کسی نے بھی کبھی نہیں کہی کہ اس کو برہنہ کیا جائے گا. یہ لازم کیا گیا ہے کہ کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، کبھی ان کا سطر نمایاں نہیں ہونے دیا جاتا، اور اس میں غسل دیا جاتا ہے. اس کی پوری احتیاط کرنی چاہیے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں جائز نہیں رکھی وہ اس موقع پر بھی جائز نہیں. تو یہ چیز ہے، آداب کی نوعیت کی چیز ہے. آداب کی نوعیت کی چیزوں میں مشکل پیش آ جائے تو ظاہر ہے کہ ان پر پابندی کرنا اس طرح لازم نہیں. استاذ ہمارے پاس 2 مزید سوالات ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی فرمائے. جی شازمان شاہد صاحب آپ اپنا سوال کیجیے. جی بہت شکریہ استاذ. میرا سوال آپ سے شاید اس سوال کی 1-2 پہلو ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر آج نظر سے گزری. پارلیمنٹ میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ نے 18 سال سے کم عمر کی شادی کا قانون بنایا ہے، میں اس کو تھوڑے میں الفاظ اپنے لے لوں تو وائلیٹ کروں گا، سب کے سامنے کروں گا. آپ مجھے روک کر دکھائیں، میں 10 سال کے 12 سال کے بچوں کی شادیاں کرواؤں گا. تو ایک تو میں ان کے رویے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت خواہ میں نام لے کر پوچھ رہا ہوں لیکن وہ چونکہ ایک عوامی لیڈر ہیں، تو ایک تو یہ رویہ ایک عالم کا بھی، اور دوسرا وہ
ایک عالم کی حیثیت سے بھی اور ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے بھی وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں، تو کیا مذہب میں یہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے، جس پہ مولانا نے اتنا سخت سٹانس لیا، کیونکہ وہ کئی چیزوں پہ بہت نرم سٹانس بھی لیتے ہیں، اور سیکنڈلی ان کا بطور پارلیمنٹیرین اس طرح کا سٹانس لینا کیسا ہے؟ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا ذکر کیا، یہ کوئی نئی تقریر نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح کی تقریریں ہوتی رہی ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے اپنے مذہبی علماء سے شدید اختلاف رہا ہے، ان کا انداز دعوت کا انداز ہونا چاہیے، یعنی وہ قانون غلط ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، اس کی غلطی استدلال سے واضح کی جائے، اس کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیا جائے، لوگوں کو دلیل کے ساتھ قائل کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو غلط قانون کو ختم کر دینے کے لیے آمادہ کریں، یہ طریقہ ہے۔ لیکن جب آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا یا میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، تو اصل میں آپ بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ بغاوت کسی صورت میں بھی اللہ کے دین میں نہیں ہو سکتی۔ میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ بغاوت ہوگی تو پھر اس کے شرائط و حدود ہیں، پورے کرنے ہوں گے، پھر آپ اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ پھر سب سے پہلے سب چیزیں چھوڑیے اور بغاوت کا اعلان کر دیجیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ان کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، ان کے علاوہ دوسرے اہل علم ہیں، ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک حکومتیں جب بھی قائم ہوتی ہیں تو وہ بہت سے غلط کام کرتی ہیں، ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ اسی طرح سے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ موجودہ زمانے میں ریاست اور حکومت کے مابین ایک عدم توازن قائم ہوا ہے۔ پہلے یہ تینوں ادارے، انتظامیہ، عدلیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ حکومت کے پاس ہوتے تھے، صدیوں حکومت ہی کے پاس رہے تو حکومت طاقتور ہوتی تھی۔ اب یہ ریاست کے پاس ہے، حکومت ان کی مرہون منت ہوتی ہے، وہ آتی ہے تو محض اخلاق کی طاقت لے کے آتی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن پہ کیا لکھا ہوا ہے، قانون میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت اخلاقی اور قدری طاقت ہے، یعنی اقدار ہے جو یہاں بیان کر دی گئی ہیں، تو طاقت آسانی کے ساتھ ان کو تسلیم نہیں کرتی۔ بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، آپ بھی مجھ سے سوالات پوچھتے رہتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ اہل علم بات کی صحیح تنقیح کریں، لوگوں کو تعلیم دینے کے انداز میں بتائیں کہ کیا ہوا ہے، حقیقت پسندانہ تجزیہ کریں، اور اس کے بعد غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح کہیں۔ اس کے خلاف بغاوت پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا، اختلال کی دعوت دینا، یا اس طرح کے جملے کہنا کہ میں اس پہ عمل کروں گا اور میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، یہ تو انارکی ہے، طوائف الملوکی ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں دونوں باتیں بڑی وضاحت سے ہمارے پیغمبر نے بتا دی ہیں، ایک یہ کہ کوئی چیز ہمیں گوارا ہو یا ناگوار، ہم ہر حال میں سم و طاعت کا رویہ رکھیں گے، اور دوسرے یہ کہ اگر ہمیں براہ راست کوئی حکم دیا جائے گا جو اللہ کے دین کی خلاف ورزی پر ہمیں مجبور کر دے، تو وہاں ہم جان دینے کو ترجیح دیں گے لیکن حکم نہیں مانیں گے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس طرح ایک نہایت عمدہ توازن قائم کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے 18 سال کی پابندی میں کہ آپ کو کوئی حکم دیا گیا ہے جس میں آپ دین کے کسی حکم یا ہدایت کی خلاف ورزی کریں گے۔ دین میں کوئی حکم نہیں کہ لازماً فلاں عمر میں شادی کر دی جائے۔ تو اس لیے یہ غلطی اور صحت کی بحث ہے، وہ علم کی سطح پر بھی ہوگی، سیاست کی سطح پر بھی ہوگی، وہ دلیل سے ہونی چاہیے۔ دوسرا کوشچن اس میں یہی ہے کہ یہ ایک بل پاس ہوا ہے ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے، آپ تو چونکہ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ شاید محفوظ اس سے رہیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بیوی کو گھورنے پر بھی 3 سال تک سزا ہو سکتی۔ تو یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں معاملہ، تو استاذ یہ تھوڑا ہو سکتا ہے مذاق کی بات ہو، لیکن ہم تو شادی شدہ بھی نہیں ہیں اور بالکل ڈر گئے ہیں کہ گھورنا اور کچھ ایسی بات کہہ دینا جس سے تاثر یہ ملے کہ ان کو کوئی نفسیاتی پرابلم ہو گیا ہے، اس پہ بھی 6 ماہ سے 3 سال تک کی سزا ہے۔ یہ تو بہت جینا مشکل ہو رہا ہے اس معاملے میں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے علم و دانش نہ فیصلہ کن ہو رہی ہے، نہ علم و دانش کی بنیاد پر نقد و نظر ہوتا ہے۔ اس میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی ایک جگہ قائم کی ہوئی ہے۔
تو یہ فیمنزم اور اسلامزم کی کشمکش ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ازم بھی کبھی دنیا کے لیے خیر کا باعث نہیں بنا، یہ لازماً انتہا پسندی پیدا کرتا ہے۔ فیمنزم کی بھی بالکل یہی صورتحال ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ بعض رسوم روایات خود ہمارے معاشرے کے عرف کی بعض چیزیں تکلیف دہ حد تک ان کے لیے باعث اذیت رہی ہیں۔ مردوں کے رویے پر بھی بہت سی شکایات بالکل درست ہیں، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ دیہاتی زندگی میں اور ہماری معاشرت میں کیا چیزیں خرابی کا باعث ہیں، ان کی ضرور اصلاح ہونی چاہیے، لیکن جس وقت آپ اس ایکسٹریم پر یا اس انتہا پر چلے جاتے ہیں کہ گھورنے پر بھی سزا ہوگی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ گھروں کو کیسے برباد کر دیں گے۔ گھروں کا معاملہ یا شخصی زندگی کا معاملہ قانون کی زد میں اصلاً نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے گھر اعتماد کی جگہ ہوتے ہیں، اس میں روز لوگ کھانے میں بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر گھر نہیں بنیں گے، وہ کوئی اور چیز ہوگی۔ اس کے ساتھ تو کسی کاروبار میں آپ ایک کسی کے ساتھ شریک ہو تو اس کو چلا لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو بھی قانون سازی کی جائے بہت اچھی طرح سمجھ سوچ کر کرنی چاہیے کہ کم سے کم مداخلت ہو۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ اگر حقوق پامال ہو رہے ہیں، حق تلفی ہو رہی ہے، تو ریاست کا حق قانون سازی قائم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ شخصی معاملات میں یعنی بیٹے اور ماں کے تعلق میں، باپ اور اولاد کے تعلق میں، میاں اور بیوی کے تعلق میں ہمیں آخری درجے میں کوشش کرنی چاہیے کہ قانون کی مداخلت نہ ہو۔ اس میں پولیس بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک ادارہ ہے، وہ بھی اگر کسی موقع پہ مداخلت کے لیے مجبور ہو جائے تو یہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ شخصی معاملات سے متعلق وہ ایک فاصلے پر کھڑے ہو کر سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ ہمارے ہاں جو ایک خاص طرح کی دانشورانہ انتہا پسندی پیدا ہوئی ہے اور جس نے ازم پیدا کر دیے ہیں، یہ اس کے نتائج۔ جی استاد، آج کی نشست کا آخری سوال ہم لیتے ہیں۔ سبحان ریاض صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد میرا سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ قرآن میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو تو سمجھنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے، تو وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے۔ لیکن استاد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے سکھا دیا، لیکن وہ جو انسیکٹس ہیں جیسے وہ چیونٹی ہے، تو وہ خود بھی یعنی یہ سب کچھ جانتی ہے، تو سلیمان کو جانتی ہے، اور وہ باقاعدہ یہ بات کر رہی ہے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ تو استاد یہ کس طرح سے مانا جا سکتا ہے کہ جو پرندے ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح عقل فہم رکھتے ہیں اور وہ اسی طرح سلیمان علیہ السلام سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں، جیسے ہدہد بھی آگے جا کے آ رہا ہے، تو اس چیز کو پلیز ذرا سمجھا دیجیے۔ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، یعنی پرندے ہوں یا حشرات الارض ہوں، وہ جو اپنا شعور رکھتے ہیں وہ اسی میں بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور اس میں مدعا کو اس طرح ادا کر دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم ہو جائے۔ اس میں الفاظ، ضمیریں، اسماء وہ قرآن داخل کر دیتا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ اس نے ایسا کیا ہو۔ ویسے تو ہم نہیں جانتے کہ چونٹیوں کا شعور کس درجے میں ہے، پرندوں کا شعور کس درجے میں ہے، کیسے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں لوگوں کی گفتگو کے باب میں موجود ہیں، یعنی کوئی مکالمہ نقل کیا جا رہا ہے تو بعض اوقات ضمیریں، الفاظ وہ مدعا کے لحاظ سے استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں بھی عام ہے، تو اس وجہ سے اس سے یہ استدلال کرنا لازم نہیں ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو بھی پہچانتی تھی اور یہ سب اس طرح کی چیزیں تھیں۔ اس نے جس طریقے سے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا، اس کو گویا قرآن نے یہ الفاظ دی۔ جی بہت شکریہ استاد، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، بہت تب تک کے شکریہ، لیے اللہ حافظ۔